बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आप देख रहे हैं ये अपना खूबसूरत और पसंदीदा प्रोग्राम सुबह वतन, जिसकी पज़ीराई के हवाले से आप हमें लिंक भेजते हैं और लास्ट टाइम हमने जो सवाल किया था उसका फीडबैक बहुत खूबसूरत है, तो यकीनन आप हंसते मुस्कुराते रहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो है दोस्ती के हवाले से, कि दोस्ती का दिन हर रोज़ होता है लेकिन इंटरनेशनली भी इस दिन को मनाया जाता है। तो जनाब, दोस्ती का आलमी दिन है। आगाज़ ऐसे करते हैं कि ज़िंदा रहने के बहाने ढूंढें, ज़िंदा रहने के बहाने ढूंढें, आओ कुछ दोस्त पुराने ढूंढें। तो जनाब, दोस्तों को खोने नहीं देना चाहिए, उन पे ही हम आज बात करेंगे। थोड़ी हिस्ट्री आपको शेयर करूं कि आइडिया जो ओरिजिनेट किया गया अर्ली 1930 में, इस आइडिया को जनरेट किया गया, फिर लेटर ऑन 30 जुलाई को इसको बाकायदा मनाया जाता है। सेंट्रल साउथ अमेरिका में जो लैंड लॉक कंट्री है पैराग्वे, वहाँ से इसका आगाज़ किया गया। फ्रेंडशिप डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1958 एज एन इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, और फिर दुनिया इससे बार बार रूशनास होती जा रही है, मुतारिफ जब इसको करवाया गया। इसके बाद 2011 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को हर साल 30 जुलाई को मनाने का फ़ैसला किया। बाज़ लोग अगस्त के पहले संडे, इतवार यानी इतवार वाले दिन फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद दोस्ती और रिश्तों को मजबूत बनाना है। मौजूदा बदअमनी और इंतशार के दौर में दोस्ती और दूसरे मुआशरों, ममालिक और कौमों के दरमियान परवान चढ़ाना है दोस्ती को। जो एक रिफ्ट आ जाती है, बहुत सारे अपने इंटरनेशनल इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनकी वजह से जो रिफ्ट आता है, जो तनाव आता है, उनको दूर करने के लिए बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको मनाना शुरू कर दिया। दोस्त बहुत अहमियत रखते हैं, आपको पता है कि खुशी भी मिलती है इनसे, समटाइम दुख भी मिलते हैं, दर्द की दवा भी हैं और खुशियों का सामान भी हैं ये दोस्त। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में दोस्त नहायत अहमियत रखते हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा, जिनकी ज़िंदगी में दोस्त हैं वो अपने आप को बड़ा खुशहाल और आसूदा भी समझते हैं। इस हवाले से इमोशनली उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करने को मिलती हैं जिससे वो खुश रहते हैं, और कुछ लोग जिनके दोस्त नहीं हैं वो उस तरह से खुश नज़र नहीं भी आते। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में दोस्त नहायत अहमियत रखते हैं और बुरे और मुश्किल वक्त में दोस्तों की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ये होता है कि हम अपनी बात अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों, इवन कि अपने बेटर हाफ से, अपनी शरीक हयात से शेयर नहीं कर पाते। आइदर दैट इज़ मेल और फीमेल, हम अपने दोस्तों से शेयर करते हैं और बड़ी अच्छी राय भी मिलती है और उसका हल भी मिलता है। माहिरीन का कहना है कि दोस्तों से मिलना आपको ज़हनी तौर पर पुरसुकून और खुश रखता है अगर दोस्त अच्छे हों। यकीनन मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही है। दोस्त आपके दर्द का कुदरती मदावा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक रिसर्च आपसे शेयर करूं, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी तहकीक के मुताबिक दोस्तों का बड़ा हल्का रखने वाले लोग दर्द को कम महसूस करते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, जिनके दोस्तों का हल्का ज़्यादा होता है, दोस्त अहबाब ज़्यादा होते हैं, जिनकी अच्छी संगत होती है, अच्छी कंपनी होती है, वो दर्द को कम महसूस करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो जनाब वो इस तरह हो सकता है कि इनमें दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। रीज़न बीइंग, ज़्यादा दोस्तों से बातचीत करने वाले लोगों में एंडोफिन, एक जो जिस्म के मरकज़ी असाबी निज़ाम में पैदा होने वाला केमिकल है, जो बड़ा ही कारआमद होता है, जिसके अखराज की सतह ज़्यादा होती है, जिससे दर्द कम महसूस होता है। जब आप अपने दोस्तों से, अपने प्यारों से बैठते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपने मामलात, अपनी परेशानियां, कोई ऐसी उलझन शेयर करते हैं, तो वो आपको उसका हल बताते हैं। अगर हल ना भी बता सकें, वो सुनते हैं और कोई ना कोई ऐसी चीज़ कहते हैं जिससे आपको रिलीफ मिलता है। तो यही एंडोफिन, वो केमिकल जो आपके मरकज़ी असाबी निज़ाम में होता है, वो जब जनरेट करता है, उसकी सतह ज़्यादा होती है तो आप में क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ती है। ना सिर्फ ऐसे लोग बल्कि जो एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, एक्सर्शन ज़्यादा करते हैं, चलते फिरते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनमें भी ये केमिकल जनरेट होता है। सो दिस इज़ गुड, आपके पास अच्छे दोस्त हों। अब मैं थोड़ा सा इसमें डिफ़ाइन करूंगा यहाँ पे कि निकम्मे दोस्तों से हमें दूर रहना चाहिए। निकम्मे दोस्त कौन से होते हैं? जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं नेगेटिवली, मनफी असरात आते हैं उनके। और वो कौन है? जो मनफी सोच वाले दोस्त होते हैं वो हमेशा, आपने देखा होगा, रोना धोना उनका वतीरा रहता है, कंप्लेन करना उनका वतीरा रहता है, डीमोटिवेट खुद भी रहते हैं, आपको भी कर देते हैं, मायूसी, नाउमीदी, शिकायत का सिलसिला रहता है, यार तुमने ये कर दिया। फिर उसके बाद कोई काम करना हो तो उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता, वो उस तरह की एनर्जी नहीं होती कि वो दूसरों को भी मोटिवेट करें। कैसे करेंगे?
وہ बेचारे खुद डीमोटिवेट हैं। कोई भी काम करना हो मायूसी पहले होती है, नेगेटिव एस्पेक्ट पहले होता है, पॉजिटिविटी आती नहीं है। तो थोड़ा इनसे दूर रहिए, बल्कि आप कोशिश करें कि उनमें पॉजिटिविटी पैदा करें। आप अच्छे दोस्त होने का सबूत है, जबकि जो पॉजिटिव मस्बत सोच वाले दोस्त हैं वो आपको हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, हमेशा उनमें एक स्पार्क रहेगा, उम्मीद रहेगी, जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से जनाब अच्छे दोस्त बन के भी दिखाएं और अच्छे दोस्तों की कंपनी भी इंजॉय करें। इसी नोट पे आखिर पे मैं यहाँ पे छोड़ूंगा बात कि यहाँ कदम कदम पर नए फनकार मिलते हैं, यहाँ कदम कदम पर नए फनकार मिलते हैं, लेकिन किस्मत वालों को सच्चे यार मिलते हैं। तो जनाब ये तो है आज का हमारा मौजू जिसमें हम गुफ्तगू भी करेंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको आगाह करता चलूँ कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। आज का वजीफ़ा आपको हम बताते हैं, जो सवालात आप हमें लिख भेजते हैं उनके जवाबात शामिल करते हैं। उसके बाद आज का मौजू है जो कि मैंने आपसे अभी शेयर किया कि दोस्ती का आलमी दिन, उस पर हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, हम दोनात शामिल करते हैं। और आज सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, तो इसका इंतज़ार आपको रहता है, वो आज शामिल किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद मेहमान जो स्टूडियोस में मौजूद हैं, आपको तारुफ करवाऊँ, कारी मोहम्मद आरिफ मंशावी साहब फाजिल किरात अशरा हैं। कारी साहब को वार्म वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कारी साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, एक अरसे से हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, मेरे उस्तादों में से हैं अब, और इनको भी हम वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर, खैरियत से? माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ऐसा करते हैं कि तलावत कुरान करीम सुनने का फैज़ हासिल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कारी साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सूरह कसस आयत नंबर 73 से 78, 73 to 78 इसकी तलावत फरमाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहार लितस्कुनू फीह वलितब्तगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वयौम युनादीहिम फयक़ूलु ऐन शुरकाई فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا من كل أمة شهيدا ونزعنا من كل أمة
سبحان اللہ. وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڈی صاحب میں نوٹ کر رہا تھا کہ انداز کچھ قاری صاحب کا ڈیفرنٹ ہے. تلاوت کا یہ انداز کون سا ہے؟ قرآن کریم کے پڑھنے کا یہ انداز کون سا ہے سر؟ سر ایک تو یہ جو لہجات میں نے پڑھے ہیں نا یہ اس پہ میں نے تھوڑا سا رست پڑھا ہے. مقامات ان کو کہا جاتا ہے نا. ایک تو رست لہجہ ہے اور ایک صبا لہجہ ہے اور ایک جو ہے نہاوند لہجہ ہے. اور یہ شیخ صدیق المنشاوی بڑے معروف استاد ہوئے ہیں, بڑے امام گزرے ہیں مصر کے, ان کے انداز میں نے پڑھا ہے. اور روایت جو حمزہ ہے نا, روایت خلف, روایت حفص میں پڑھا میں نے اور تھوڑا سا روایت خلف میں پڑھا میں نے, امام حمزہ کی قرات. ماشاءاللہ, بیوٹیفل بیوٹیفل. اور سانس آپ نے جس طرح سے روک کے اور جس پچ پہ آپ نے اس کی ادائیگی کی ہے, بیوٹیفل. کیوں بڑی صاحب؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے قاری صاحب. بڑی صاحب آج کا وظیفہ آپ نے بیان کرنا ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. نظامی صاحب جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا نا جی دوستی, انسانیت, اور اب تو ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ انسانیت ایک مذہب ہے, بلکہ انسانیت تو اسلامی تعلیمات میں سے ایک چھوٹا سا پورشن ہے. اسلام جو زبردست قسم کا عالمی مذہب ہے اس میں انسانیت, دوستی, تعلقات اور خدمت یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور تعلیمات کا ایک مختصر سا پورشن ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احب الاعمال الی اللہ,
اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ سب سے محبوب عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ تو یہ جو انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں جی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے محبوب عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، مسلمان بھائی کو خوشی پہنچا دینا، یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ ماشاءاللہ۔ خوشی کیسے پہنچانی ہے؟ کوئی بھی ایسا آپ کا ایکشن، کوئی بھی فعل، کوئی بھی مدد، کوئی بھی تعاون، وہ مشکل میں تھا، وہ مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، اور آپ اس کو دلاسا دینے کے لیے پہنچ گئے تو یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، اس کے گھر میں فاقے تھے، آپ راشن لے کر پہنچ گئے۔ او تقضی عنہ دینا، یا وہ قرضوں میں دبا ہوا تھا اور آپ قرضے کی ادائیگی کے لیے پہنچ گئے، تو یہ اللہ کو سب سے بڑا محبوب عمل ہے۔ اب ایک طرف تو اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی تعاون کریں، مدد کریں، مشکل میں ساتھ دیں، تسلیاں دیں، تو جواباً بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، یہی ہے نا انسانیت، کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، دوسرے آپ کی کریں گے۔ تو اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، اور یہی آج کی ایک دعا ہے، شاندار قسم کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاندار قسم کی دعا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ آپ ذرا اندازہ کریں نا کہ وہ مہاجرین جو مکہ سے آئے تو مکے والوں نے ان کے گھر بھی چھین لیے، بیوی بچے بھی چھین لیے، مال و دولت بھی چھین لیا، اور کچھ صحابہ اس طرح سے پہنچے کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، بیمار، لاغر، کمزور، اور ان کو مدینے والوں نے پھر دل کھول کر ہر چیز پیش کر دی، گھر بھی لے لیں، ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی پیش کرتے ہیں، مال و دولت بھی پیش کرتے ہیں۔ ان ساری خدمات کے جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی تھی، جی وہی دعا آج ہم قارئین کو وظیفے کے طور پر دعا کے طور پر بتانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ۔ جب کوئی مسلمان، کوئی بھائی، کوئی بہن آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، آپ کے مشکل میں کام آتا ہے، تو آپ اس کو دعا دے دیں، جزاک اللہ خیرن، کہ میں تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، وہ اللہ جو شہنشاہ ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، وہ آپ کو میری طرف سے جزا دے۔ تو یہ دعا ایسی شاندار دعا ہے کہ جو نیکی اس نے آپ کے ساتھ کی ہے، جو اس نے آپ کے ساتھ تسلی دلاسا دیا آپ کے، اور آپ کے تعاون میں اس نے اخیر کر دیا، آپ کہتے ہیں جی جب سارے چھوڑ گئے تھے تو آپ آئے ہیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، تو یہ اس کی بہترین جزا ہے کہ تمہیں اللہ اس کی جزا دے دے۔ بے شک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے انصار کی تمام خدمات کا ایک موقع پر کہا، فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا، میرے انصاریوں جو خدمات تم نے سر انجام دی ہیں ان کی جزا تمہیں اللہ ہی عطا فرمائے۔ تو یہ جزاک اللہ خیر زبانوں پر آنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اس جملے سے اللہ کی طرف سے خیر و برکت کتنی آتی ہے تو تم جزاک اللہ خیر کہنا بھولو ہی نہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہر بندہ جو آپ کے ساتھ مطلب اتنا ہی پانی کا گلاس آپ کو دے رہا ہے، آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو رستہ ہی دے دیتا ہے کہ جی آپ پہلے گزر جائیں، تو آپ اس کو کہہ دیں جزاک اللہ خیرا۔ آپ کو کھانا پیش کرنے والی آپ کی زوجہ محترمہ، والدہ ہے، بچے ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا ہے تو آپ کہیں جزاک اللہ خیرا، تو اس سے جو خیر و برکت آئے گی وہ آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آج ہم اپنے ناظرین کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص بھی اچھا سلوک کرے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، کوئی تعاون، کوئی ہمدردی کا بول ہی بولے، تو اپنی زبانوں پر یہ کلمہ سیکھ لیں کہ جزاک اللہ خیرن۔ گویا آپ اپنا معاملہ عرش والے کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ اللہ میں کمزور، میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں تھوڑا سا تنگ حال، اللہ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میرے بھائی کو اللہ تو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ تو وہ شہنشاہ پھر جب دے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا نا۔ بے شک بے شک۔ جب آپ نے معاملہ اس کے سپرد کر دیا تو پھر وہ جانے اور وہ اس کا بندہ جانے۔ تو جزاک اللہ خیرن یہ ہے آج کی دعا کہ ہم بھی قاری صاحب کی تلاوت سن کے کہہ رہے تھے جزاک اللہ خیرن۔ بڑی صاحب جیسے کہ ہمارے آفس کی بھی روایت ہے کہ ہم کہیں بھی کسی کو بھی ملتے ہیں تو کوئی بھی بات ہوتی ہے، ایون کہ ہمارے ٹی بوائے آتے ہیں، پی اینز آتے ہیں، ہمارے باقی ساتھی آتے ہیں، تو ہم ان کو ہر کام پہ جزاکم اللہ خیر کہتے ہیں۔ محبت کا اظہار بھی ہے، محبت کا اظہار ہے۔ آپ دیکھیں نا جب وہ بچے پانی یا چائے یا کافی لے کر آتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا جزاک اللہ خیرن، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بے شک۔ وہ فیل کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کیا دیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، محبت دی ہے۔ تو یہ پیار اور شفقت جب آپ بانٹتے ہیں نا تو وہ دل اور روح دونوں پر اثر کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور سر یہ تینوں لفظ خود بخود بتا رہے ہیں جزاکم اللہ خیرہ کہ خیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ لیں سر۔
تھینک یو ویری مچ. سوالات بہت ہیں, وہ شامل کرتے ہیں. جی بسم اللہ. سر پہلا سوال ہے کہ میں صبح و شام کے اذکار, تلاوت قرآن کریم, 5 وقتہ نماز اور تہجد کا اہتمام کرتا ہوں, لیکن معاشی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. میری ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور 16,500 میری سیلری ہے. براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری مالی مشکلات دور ہو جائیں. اللہ اکبر. ہمارا بھائی آزمائش کا شکار ہے. ہاں جی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائے, آمین, اور ان کے مالی حالات بھی بہتر فرمائے, آمین. تو 2-3 گزارشات ہیں ان کے سامنے. جی. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے جس حالت میں رکھا ہے ان کو, اس پر ان کو راضی ہو جانا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا, قد افلح من اسلم, وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان بھی ہے, اللہ اس کو گزارے کے مطابق روزی روٹی بھی دے دے, اور پھر اس پر اس کا دل مطمئن بھی ہو جائے, وہ قناعت کرنے والا بھی ہو جائے. اور اس بھائی کو بھی ہم کہیں گے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں, جیسے وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ وہ قبول فرمائے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب, قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یہ رزق کی فراخی, خوشحالی اور تنگ حالی یہ میرے رب کی تقسیم ہے, اس پر راضی ہو جائیں تو اللہ کی رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گی. اور پھر اس مشکل صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ایک نسخہ بھی بتایا ہے. فرمایا لا تنظروا الی من هو فوقکم, جو اللہ نے مال و دولت میں, حسن و جمال میں, نعمتوں میں تم سے اوپر رکھے ہیں نا, ان کی طرف نہیں دیکھو, اپنے سے کم تر کو دیکھو, تو یہ بات تمہیں شکر گزاری پر آمادہ کرے گی. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری سے تم بچ جاؤ گے. جی. تو ان بھائی کو ہیں تو یہ مشکل ساری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں, لیکن کچھ مشکلات بھی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو آسانیاں عطا فرمائے. آمین, آمین. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قناعت کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اپنی زبان پر شکوے نہ لائیں. دوسری بات یہ جو نسخے ہم پہلے بتاتے رہے ہیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں, تو اللہ کے رسول کی گارنٹی کیا ہے, اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک, اللہ سارے گناہ بھی دور کر دے گا اور ساری مشکلات بھی دور کر دے گا. تو جب گارنٹی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو پھر باقی کیا ہے, بے شک سر, ہم اپنے پاس سے کیا دینے والے ہیں. تو ان کو درود شریف پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو بندہ اللہ سے واقعی ڈر جائے, گناہ چھوڑ دے, برائیوں کو چھوڑ دے, تو اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی. ٹھیک. اور تیسرا ہمارا مشورہ ہے, جی, اگر تو یہ جاب کر رہے ہیں جہاں 16-17 ہزار کے قریب ان کی سیلری ہے, تو یہ اگر اگلے 20-25 سال بھی یہ جاب جاری رکھیں گے تو سیلری میں کتنا اضافہ ہو جائے گا؟ بہت ہی منیمم سا, بہت منیمم. یعنی اگر یہ آج سے 20 سال بعد 50,000 پر بھی پہنچ جائیں, جی, تو جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے 20 سال بعد 50,000 بھی وہی رہ جائے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو پھر ان بھائی کو تھوڑا ہمت کرنی چاہیے, یہ اپنی معذوری کو بہانہ نہ بنائیں. کتنے لوگ ہیں جن میں نے دونوں آنکھوں سے محروم شخص کو سبزیوں کی دکان چلاتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. جی, بہت سی مثالیں موجود منڈی ہیں. سے سامان لے کے بھی آتا ہے اور دکان پر بیچتا بھی ہے. ماشاءاللہ. تو ان کو تو اللہ نے دونوں آنکھیں بھی سلامت دی ہیں, ہاتھ بھی سلامت ہیں, ایک ٹانگ سے معذوری ہے نا. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی ریڑھی سبزی کی, پھل کی, کچھ نہ کچھ کاروبار کرنا شروع کریں تو اللہ ایسی برکت دے گا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, یہ ہیلا کر کے تو دیکھیں, وسیلہ اللہ تعالیٰ بنائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں, وہ برکتیں دے گا. بے شک. ہماری دلی دعا ہے جی آپ کے ساتھ, ہمارے ان بھائی کے لیے. اور جیسے بھٹی صاحب نے کہا, تھوڑی ہمت تو جمع کیجئے, بے شک اللہ تعالیٰ بہت سے وسائل آپ کے لیے پیدا کر دے گا. اگلا سوال ہے بھٹی صاحب, لکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد قضا نماز یا نوافل نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں, بالکل. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رقد عن الصلاۃ او غفل عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا, کہ اگر کوئی بندہ سویا رہ گیا ہے, کسی کو نماز بھول ہی گئی, کام میں ایسا مشغول ہوا کہ یاد ہی نہیں رہی, تو جب یاد آئے, جب وہ سو کر اٹھا ہے, فوری نماز پڑھے, کیونکہ یہ اس کا وقت وہی ہے, تو اس کو فوراً نماز پڑھ لینی چاہیے, خواہ وقت کوئی سا بھی. جی. اور پھر یہ جو ایک رکعت اگر سورہ غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے نا, جی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت عصر کی پڑھ لی ہے, تو باقی تینوں اس کے غروب ہونے کے دوران بھی پڑھ لے, جی, وہ جائز ہے اس کے لیے. تو فرض نماز کی قضا ممنوع اوقات میں بھی جب اس کو یاد آ گیا تو فوری پڑھے. ٹھیک ہے. اور نوافل سے نوافل منع ہے, نوافل نہیں پڑھ سکتا اس وقت میں, لیکن
وہ نفل جن کا کوئی سبب ہو، جیسے جس نے طواف کیا اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، جو مسجد میں داخل ہوا بیٹھنا اس نے 2 رکعتیں پڑھنی، وہ بھی ان وقتوں میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن عام نفل کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں پڑھ لوں 2-4 فارغ، نہیں، ایسے نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن فرض نماز کی قضا تو جب اٹھے گا، جب یاد آیا فوراً اس نے ادائیگی کرنی۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہوئے ایک اور سوال ہے جو کہ شامل کریں کہ میں نے اپنی نومولود بچی اپنی بہن کی گود میں ڈال دی تھی، جبکہ اس کے اپنے 2 جوان بیٹے بھی ہیں۔ میری بیٹی اب 4 سال کی ہے۔ میرے بہنوئی کے رویے کی وجہ سے اب ہم بہنوں کے تعلقات خراب ہیں۔ اس ڈر سے کہ میری بیٹی کی تربیت خراب نہ ہو اور ایک ہی گھر میں رہنے کے سبب پردے کے مسائل نہ بنے، میں بچی کو واپس لے آئی ہوں، جبکہ میرے والدین اور دیگر بہن بھائی مجھے سختی سے منع کر رہے ہیں اور قطع تعلقی کی دھمکی دے رہے ہیں۔ میری رہنمائی کریں کہ مجھے اس حال میں کیا کرنا چاہیے۔ اس سوال کی بھی 2-3 جو زاویے ہیں، 2-3 اس کے جواب، مطلب سوالوں کا مجموعہ ہے۔ جی، پہلی بات نظامی صاحب، تحفہ دینا اور لینا اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جی، تو تحفہ دے کر واپس لینے سے محبت بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ کم ہوگی۔ خاندان میں دشمنیاں اور لڑائیاں بڑھیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دے کر واپس لینے والے کو بہت برا شمار کیا ہے۔ جی، فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یعود فی قیہ۔ تحفہ دے کر، اور انہوں نے تو تحفہ بھی دیکھے نا کتنا بیش قیمت دیا ہے، جگر گوشے دے دیا ہے۔ جی، بڑا جگرا تھا کہ اپنی بہن کو اپنا بچہ اٹھا کر دینا اتنا آسان کام تو نہیں ہے ماں کے لیے، اور یہ بہن کی محبت میں ہی کیا، بہن کی محبت غالب ہو کے دیا ہے۔ جی، تو یہ خوبصورت تعلق باقی رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا کہ تحفہ دے کر واپس لینے والا اس کتے جیسا ہے جو خود کہہ کرتا ہے اور پھر وہ کہہ گندگی کو خود ہی چاٹتا ہے۔ تو یہ تو عام تحفوں میں ہے، تو یہ تحفہ جو بہت قیمتی جو محبت کے ساتھ دیا گیا تھا، تو اس کو واپس لانا کیسے اچھا ہوگا۔ لیکن دوسری بات جو انہوں نے کی، اگر وہ بات سچی ہو، اس بچی کو ہیلا اور آڑ نہ بنائیں کہ بہن کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں تو الحمدللہ بچی بھی ان کی ہے، اور اگر کسی وجہ سے تعلقات خراب ہیں تو اس بچی کو ہم بچی واپس لے رہے ہیں، جی یہ کوئی اصلہ تو نہیں ہے نا، جی، کہ بطور اصلہ اس کو استعمال کیا جائے کہ ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھو ورنہ ہم بچی واپس لے لیں گے۔ نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو یہ محبت کو ختم کرنے والا اور دائمی دشمنیاں پیدا کرنے والا ایک طریقہ ہے۔ جی، لیکن اگر ان کی بات درست ہو کہ وہ واقعی اس وجہ سے واپس لے رہے ہیں کہ بچی کی تربیت وہاں نہیں ہو سکے گی، بچی کے بڑی ہونے کے بعد پردے کے مسائل بنیں گے، اسلامی تعلیمات کا مسئلہ ہے، اگر وہ اس دعوے میں سچی ہیں تو پھر ان کا بچے کو واپس لینا بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس موقع پر ایک بڑا مزیدار دلچسپ واقعہ مجھے اسلامی تاریخ سے یاد آ گیا نظامی صاحب۔ سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک بچہ گفٹ میں دیا، بازار سے خریدا، اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت کے لیے، اور آپ نے اس بچے کو اتنی محبت دی کہ وہ بچہ آپ کا ہی ہو کے رہ گیا۔ اس کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ جو چوری ہو گیا تھا، جو ڈاکو لے گئے تھے، وہ بکتا بکتا مکے کے فلاں سردار کے گھر میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، اور لوگوں نے بتایا کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سخی بھی بہت ہے، محبت بھی بڑی کرتے ہیں، تو آپ جاؤ، آپ کا بچہ واپس مل جائے گا۔ وہ لینے کے لیے آ گئے اور آ کر کہتے ہیں جی آپ کے گھر میں ہمارا بچہ ہے تو آپ ہم پر احسان فرمائیں، جو فدیہ لینا لے لیں، بچہ ہمیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بچہ تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے تو؟ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، صورت ہے نا، یہ بھی ایک صورت ہے، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایک منٹ ٹھہرو، میں کوئی قیمت کوئی فدیہ تم سے نہیں لوں گا، لیکن اگر بچے نے جانے سے انکار کیا تو پھر تم لے کر بھی نہیں جاؤ گے۔ کہتے لو جی ہے تو بڑھیا، تو انصاف والی بات ہے۔ بچے کو بلایا، بچے نے والدین کو دیکھا، ملا، خوشی کا اظہار۔ آپ نے پوچھا زید ان کو جانتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میرے والد صاحب ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ زید کہتا میں تو نہیں جانا چاہتا۔ جی، وہ کیا بات تھی کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتا؟ والدین تڑپ گئے، چچا اور والد کہتے ہیں بیٹا ایک طرف والدین ہیں اور دوسری طرف یہ وہ ہستی ہے جس کے طرح کوئی خونی تعلق ہی نہیں ہے، ایک طرف آزادی کی زندگی، دوسری طرف تم یہاں غلام بن کر ہوگے۔
تو بیٹا کہتا ہے ابا جی یہ غلامی اس آزادی سے ہزاروں کروڑوں سبحان اللہ سبحان اللہ، جو لطف اس غلامی میں ہے نا وہ اس آزادی میں نہیں، سبحان اللہ میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ لیں پھر اب وہ جانا نہیں چاہتا تو جو میرے ساتھ رہنا چاہتا میں اس کو دور کرتا نہیں ہوں۔ آپ نے انگلی پکڑی، بیت اللہ میں لائے، لوگوں کو مخاطب کیا کہ لوگوں سن لو آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، ماشاءاللہ، یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جب تک اللہ کی طرف سے نیا قانون نہیں آ گیا کہ لے پالک بچے کو اپنا بیٹا نہیں قرار دو، جس کا بیٹا ہے بیٹا اسی کا رہے گا، آپ محبت نشاور کرتے رہیں، تو اس وقت تک یہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرار پائے۔ کیا قسمت پائی ہے، اللہ اکبر، کیا قسمت پائی ہے اللہ زید اکبر۔ نے، تو ماشاءاللہ۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پردے کے مسائل بہرحال ہو جاتے ہیں، یا کچھ اور مسائل بھی تھے۔ یہ بچہ جوان ہوا، اللہ کے رسول نے شادی کر دی، بیگم اس کے ساتھ نہیں بن سکی، طلاق دے دی۔ اب عرب معاشرے میں یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی سسر شادی نہیں کر سکتا اس کی طلاق کے بعد، رواج موجود تھا۔ اب اللہ نے اس غلط رواج کو ختم کرنے کے لیے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ تم شادی کر لو۔ اب اللہ کے رسول ڈر رہے ہیں کہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ اللہ نے اس واقعے کا سورہ احزاب میں ذکر کیا ہے، لیکن دیکھیں وہ جو لے پالک تھا، مسائل اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں۔ اب کیا مسائل ہیں؟ آپ کے سامنے ہوگا کہ اس بچی کو سکھایا جائے گا کہ جو خالہ پال رہی ہے وہ تمہاری ماما ہیں اور اس کا خامد اس کا پاپا ہیں، اور وہ اپنے سگے والدین کو انکل اور آنٹی کہہ رہی ہوگی، تو یہ ساری عمر اس کو جھوٹ سکھاتے رہیں گے۔ جب وہ تھوڑی سمجھدار ہوگی تو وہ اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اصلی والدین تو وہ ہیں، تو یہ مسائل بھی بنیں گے کہ وہ بچے کی شخصیت ہی آپ مسخ کر دیں گے، اس کو جھوٹ آپ سکھائیں گے، اور وہ بات بھی کہ پردے کے مسائل بھی بنیں گے۔ تو اگر یہ خاتون سچی ہیں تو پھر ان کا اس بچی کو واپس لینا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر وہ صرف اپنے بہنوئی سے لڑائی کی وجہ سے اس کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہیں تو پھر یہ نہ یہ دوسرا اسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے، پھر نہ یہ شرن جائز ہے نہ اخلاقاً جائز ہے۔ اور اگر وہ بالکل صحیح ہے تو پھر والدین کو بائیکاٹ نہیں، والدین کو تو دونوں درمیان پل بننا چاہیے، دونوں بیٹیوں کے درمیان محبت بانٹنی چاہیے، دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بائیکاٹ کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زائد بائیکاٹ جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے۔ اور اگر 1 سال بائیکاٹ کیا فَهُوَ كَصَفْكِ دَمِهِ، اگر کسی رشتہ دار کسی دوست احباب کے ساتھ 1 سال بائیکاٹ کیا ہے تو وہ اس کو قتل کرنے جیسا جرم ہے۔ تو والدین کو بہن بھائیوں کو دھمکیاں دینے کی بجائے دونوں بہنوں میں صلح کرانی چاہیے اور اس کا کوئی بہتر حل سوچنا چاہیے، تو مثبت حل کے ساتھ محبت بڑھے گی۔ اور یہ جو دھمکیوں والا حل ہے نا، یہ دیر پا بھی نہیں اور دائمی دشمنیاں بھی پیدا اور کارآمد بھی نہیں ہے، کارآمد بھی نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سر آگے سوال پوچھا گیا، اگر کوئی والد اپنی بیٹی کی رضامندی اور مرضی کے بغیر کسی جگہ زبردستی اس کی شادی کر دے تو اس صورت میں نکاح کا کیا حکم ہے؟ اسلام طرفین کو حقوق دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ والدین کے حقوق ہیں تو بچوں کے نہیں ہیں، یا جس طرح آج کل رسم چلی ہے کہ بچے کہتے ہیں ہم 18 سال کے ہو گئے ہیں تو اب ہم آزاد ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنکح الایّم حتی تستعمر، جس خاتون کو طلاق ہو گئی ہو، اس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، اب نئی شادی کرنے لگے ہیں، تو والدین کو حکم ہے کہ اس کے ساتھ مشورہ کرو کہ فلاں جگہ تمہاری شادی کرنے لگے ہیں، اگر وہ رضامند ہو تو کر دیں، زبردستی اس پر بھی نہیں۔ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اور جو کنواری لڑکی ہے اس سے تو باقاعدہ اجازت لینے کا حکم دیا والدین کو کہ اجازت لے کر شادی کریں۔ اگر یہ دونوں ہی راضی نہ ہوں، والدین نے زبردستی شادی کر دی اور زبردستی سے پیپر پر سائن کروا لیے، تو اس بچی کو، اس خاتون کو عدالت جا کر اس شادی کو ختم کرانے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کیس ایسے ہی آئے، ایک کیس میں بچی کنواری تھی اور ایک کیس میں بچی طلاق یافتہ تھی۔ والد نے باروں بار شادی کر دی، لو بیٹا ہم نے تمہاری شادی کر دی، پوچھا نہیں، مشورہ نہیں کیا۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول میرے والد صاحب نے زبردستی شادی کر دی ہے اور مجھے یہ نکاح پسند نہیں ہے، فرد نکاح ہو، تو اللہ کے رسول نے وہ نکاح ختم کرا دیا۔ تو اس لیے اگر بچی راضی نہ ہو، کنواری بچی سے تو پوچھنے کا حکم ہے، اگر اس کو رشتہ پسند نہ ہو تو وہ بول کر بتائے گی کہ مجھے نہیں پسند، ٹھیک۔ اگر وہ خاموش رہتی ہے تو یہ اس کی رضامندی شمار ہوگی۔ اور جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہے تو وہ اس کے مشورہ کرنے کے بعد ہی شادی کرے، اگر زبردستی کی جائے تو وہ عدالت سے جا کر کھلا لے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ حاصل ہے، یہ حق موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سر آگے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں،
میں اللہ کی سطح پر بالکل راضی ہوں، میرے شوہر بھی ماشاءاللہ خوش ہیں، لیکن میرے سسرال کے دیگر افراد مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا کیا عیب کی بات ہے، اور کیا اس صورت میں عورت کو قصوروار قرار دینا درست ہے؟ نہ شرعن درست ہے اور نہ سائنٹیفک اصولوں کے مطابق درست ہے۔ بیوی کا قصور ہی کیا ہے؟ جی، وہ مالک کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین و آسمان کی بادشاہت تو عرش والے کی ہے، بے شک بے شک، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جی، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا۔ جیسے ابھی پہلے سوال میں آپ نے کہا ان کے پاس 2 بیٹے ہیں، بیٹی نہیں تھی تو انہوں نے بہن سے لی۔ جی، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور بہت ساروں کو تو وہ مکس کر کے دے دیتا ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی۔ اور کتنے وہ ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتی ہے، اس کی مرضی ہے نا۔ ابھی کل ہی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، ایک جوان کو اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 4 مرتبہ 2 بچے دیے، اور 5ویں مرتبہ پھر اس کو 2 بچے دیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہیں صورتحال یہ ہے، جی جی بالکل، اور کہیں ہے کہ ایک بھی نہیں ملتا، اور کہیں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی بیٹیاں کیوں ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ نہ خاتون کے اختیار میں ہے نہ خامد کے اختیار میں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے بے شک، کہ وہ بیٹیاں دے یا بیٹے۔ ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو دوائیاں استعمال کر کر کے ڈاکٹروں کے ہاں چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، اور ایک بچہ بھی اللہ ان کو نہیں دیتا، مرضی اس کی۔ ان کو ملے ہوئے ہیں بچے تو ان کے ساتھ انجوائے کریں زندگی کو، خوشی کا اظہار کریں، ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ اور اگر سائنٹیفک دیکھا جائے تو اللہ کے رسول کا بھی ایک فرمان ہے، یہ وہم دور کر دیا جائے کہ قصور بیوی کا ہی ہے، ساری دوائیاں اسی کو کھلائی جاتی ہیں۔ اولاد نرینہ لینی ہے یا صرف اولاد لینی ہے، دوائیاں ساری ہمیشہ خاتون کو کھلائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ جی، ایک یہودی عالم آیا، کہنے لگا جی میں آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال ان کے جواب اللہ کے نبی کے سوا کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا۔ جی، تو آپ نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا جی جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو پل صراط سے پہلے وہ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے اللہ کی رحمت سے جواب دیا کہ پل صراط سے پہلے وہ اندھیرے میں ایک جگہ پہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ آپ نے فرمایا مہاجرین صحابہ کرام جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ جنت میں جاتے ہی ان کو ویلکم پارٹی میں کیا کھلایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ باربیکیو کر کے کھلایا جائے گا ان کو۔ اس کے بعد کیا کھانا کھلایا جائے گا؟ ان کو جنت کا وہ بیل جو چاروں طرف چرتا تھا، رنگ برنگے چارے کھاتا تھا، وہ ذبح کر کے وہ روسٹ کر کے کھلایا جائے گا، اس کا گوشت۔ اللہ کے رسول پلایا کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا سلسبیل چشمے سے پلایا جائے گا۔ آخری سوال کہنے لگا جی یہ تو پکا کوئی بندہ نہیں جانتا سوائے کوئی اللہ کا نبی بتائے گا، وہ مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا جی بچے کی شکل والد اور دودیال پر کب ہوتی ہے، یا ماں اور ننیال پر شکل اس کی کب ہوتی ہے، یا یہ بتائیں کہ بیٹا کب پیدا ہوتا ہے اور بیٹی کب پیدا ہوتی ہے؟ تو آپ نے وہی راز بتایا جو آج سائنس بھی بتا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لاکھوں ناظرین کے لیے ہے جو ہر بار قصور والدہ کے نکالتے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، تیسری بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو وہ طلاق دے کے بھاگ جاتا ہے، کس دور یا کے لوگ ہاسپٹل ہیں میں یہ چھوڑ سر؟ کے بھاگ جاتا ہے۔ ان کے لیے جواب جی اللہ جی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ جی، آپ نے فرمایا میاں اور بیوی کا مادہ منویہ جب خارج ہوتا ہے آپس میں ملتے ہیں تو جس کا مادہ منویہ غالب آ جائے، جو طاقتور ہوگا بچہ اسی پر ہوگا اللہ کے حکم سے۔ بے شک، اگر مرد طاقتور ہے اس کا مادہ منویہ غالب آ گیا تو اللہ کے حکم سے بیٹا ہوگا اور شکل و صورت دودیال پر ہوگی، اور اگر خاتون طاقتور ہے مضبوط ہے اس کا مادہ منویہ غالب آ گیا تو بچے کی شکل ماں پر ہوگی اور وہ بیٹی پیدا ہوگی۔ تو اس میں اب قصور کہاں ہے؟ تو اس لیے اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اللہ نے ان کو بچیاں ہی دی ہیں، دی تو ہیں، جی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور عورت کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے اپنے بیٹے کی طرف توجہ دیں، ان کو کچھ کھلائیں پلائیں۔ اچھا بھٹی صاحب، جب یہ کویسچن میں نے پڑھا نا تو بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ گئی۔ سب سے پہلی چیز آپ کو وہ پتہ ہی ہے کہ جنت کی بشارت دی گئی ہے بیٹیوں کے حوالے سے جو بتایا گیا۔ اس کے بعد جو میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ کس دور کے لوگ ہیں کہ آج تک ان چیزوں میں پھنسے ہیں۔ آپ نے اتنا مفصل جواب دیا۔ آج کل تو اتنی ایجوکیشن ہر گھر میں موجود ہے، ہر شخص ہر خاتون کو یہاں پہ یہ علم حاصل ہے
کہ کیوں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, کیوں بیٹے پیدا ہوتے ہیں, سائنٹیفکلی جی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو, تو سر اس سے آگے نکلنا چاہیے, رحمتوں کے دروازوں کی طرف جانا چاہیے. یہ بھی دیکھیں معاشرے میں ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں آتی ہیں کہ 5 بیٹے ہیں اور والد کو جنازے کو رکھ کے بھاگ گئے ہیں, اللہ اکبر, جائیدادیں بانٹ رہے ہیں اور والد کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے. جی, والد بوڑھا ہے, والدہ بیمار ہے اور ان کو سنبھالنے والی بیٹی موجود ہے, بیٹا کوئی بھی قریب نہیں آتا. تو اللہ کے رسول نے ایسے تو نہیں کہا تھا من آل جاریتن, ایسے آپ نے انگلیاں کر کے فرمایا جو 2 بیٹیاں, یا ایک روایت میں کہ 2 بہنوں کی پرورش کر کے پال پوس کے بڑا کر کے شادیاں کر دے, اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو, تو جنت میں اور وہ ایسے ہوں گے. سبحان اللہ. سر میں آپ کو مثال بتاتا ہوں سر, میرے اپنے جاننے والوں میں عزیزوں میں ایسے لوگ موجود ہیں, 2 ویل آف بیٹے موجود ہیں جو ہر طرح کی سہولت اپنے والد کو دے سکتے ہیں. آخری عمر میں, آخری دور میں بیٹی نے اپنے والد کے ساتھ وہ محنت, وہ محبت کا اظہار کیا کہ جس کی مثال خال خال ملتی ہے. تو بیٹیاں تو یہ ہیں سر, اللہ, بیٹیوں کی محبت بہت دور کی, بہت گہری ہے. گہری. بیٹے نکل جاتے ہیں معیشت کے لیے, معاش کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انجوائے کریں گے, بیٹیاں خدمت کے لیے ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کے آنے کا بڑی صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ تشریف لائے, رہنمائی فرمائی. قاری صاحب آپ تشریف لائے. محمد عارف منشاوی صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. میرے دونوں مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی, اور ان سوالات کو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو بہت سی ایسی چیزیں بھی ذہن میں آ رہی تھیں کہ یہ کس دور کی باتیں ہو رہی ہیں. میں کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اب ان چیزوں سے باہر نکل کے کوئی پروڈکٹیو چیزوں کی طرف جانا چاہیے. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.